बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदादी हूँ और आप मेरा अपना हम सब का मुश्तरका यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अफ़गानिस्तान के एक अहम मामले पे बात करनी है। एक अहम मामला पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में है। दूसरा अहम मामला जो है अफ़गान तालिबान की एक अहम सिफारती कामयाबी है। नॉर्वे वो पहला यूरोपीय मुल्क बन गया है कि जिसने अपना सफारत खाना तालिबान के कंट्रोल में दे दिया है। इस हवाले से बात करनी है क्योंकि आपको पता है कि यूरोपीय यूनियन की मुतअद्दिद रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं कि जो अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ जाती हैं इंसानी हकूक़ के मामलात के हवाले से और लड़कियों की तालीम के मामलात के हवाले से। ये किस कदर अहम पेशरफ्त है और नॉर्वे की देखा देखी बाकी यूरोपीय ममालिक क्या कर सकते हैं और ये बाकी दुनिया के लिए किस कदर बड़ा एक पैगाम है, इस हवाले से बात करनी है। करक से मिलिटेंट्स ने एक वीडियो जारी की है, इस पर बात करनी है। कुरम में एक पारा चिनार में धमाका हुआ है, इसमें 3 अफराद जहाँ बहक हुए हैं, लेकिन इसकी तफसीलात बड़ी दिलचस्प है, बड़ी अजीब व गरीब किस्म की तफसीलात इसकी आई हैं। इस हवाले से भी आपसे बात करनी है। और जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड करने के लिए बैठा हूँ तो थोड़ी देर पहले ये इतला आई है कि मंगोचर मलंगज़ई का इलाका है बलूचिस्तान का, ज़िला कलात में आता है। यहाँ पर 4 अफराद को, 4 मज़दूरों को कत्ल किया गया है, शहीद किया गया है। ये पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले मज़दूरों, और ये पहला कोई वाक़या नहीं है कि बलूचिस्तान में इस तरह का वाक़या हो। कल एक अफसोसनाक वाक़या अटक में हुआ था पंजाब में, जब ये बिल्कुल जब आप जाते हैं खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब की तरफ, रावलपिंडी इस्लामाबाद की तरफ, तो पहला शहर जो आता है वो अटक आता है। तो यहाँ पे जमीयत उलमा इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाले एक आलिम दीन को कत्ल किया गया है। ये एक सीरीज़ है पूरी, उलमाए कराम को निशाना बनाया जा रहा है, मदारिस को निशाना बनाया जा रहा है। इस हवाले से भी बात करनी है। और सबसे पहले बात कर लेते हैं एम्बेसडर सादिक खान के दौरे अफ़गानिस्तान के हवाले से। कल मैंने आपको कुछ बताया भी था इस हवाले से कि जो नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफ़गानिस्तान हैं पाकिस्तान की जानिब से, मोहम्मद सादिक खान, ये काबुल पहुँचे हैं और इनकी ये जो 2 रोज़ा दौरे के दौरान इनकी मसरूफ़ियात हैं, ये इसकी पहली जो एक तफसीली ख़बर आई है वो इनकी मुलाकात है अफ़गान अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी से। अमीर ख़ान मुत्तकी के साथ मुलाकात में ये जो अफ़गान वज़ारत ख़ारजा के हुकाम हैं ये भी मौजूद थे, और सादिक खान के साथ जो अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के नाज़िमुल उमूर हैं काबुल में, उबैदुर्रहमान निज़ामानी और बाकी जो सफारत खाने के हुक्काम हैं ये भी मौजूद थे। और एक तो तस्वीर जब इस किस्म की आती हैं तो बड़ी खुशगवार किस्म की तस्वीर होती हैं। ये कहीं नहीं लगता कि ये उन 2 ममालिक के नुमाइंदगान आपस में मिल रहे हैं कि जो एक दूसरे के आजकल दुश्मन समझे जाते हैं। एक दूसरे की जो, जब आप सरहदी मकामात पे एक दूसरे के साथ आप फोर्सेस की झड़पें देखें, एक दूसरे के साथ कशीदा ताल्लुकात देखें, फिर जब इस किस्म की खुशगवार तस्वीर सामने आती हैं तो फिर थोड़ा सा इत्मीनान भी हो जाता है कि अभी रास्ते बंद नहीं हुए बातचीत के, वो दरवाज़े बंद नहीं हुए, अभी भी मौका है दोनों ममालिक के पास कि वो आपस की कशीदगी को ख़त्म करें। अब इस मुलाकात में एक तो बहुत बड़ा चैलेंज लेकर गए हैं सादिक खान, क्योंकि उनके सर पर, उनके कांधों पर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो इस वक्त इंतहाई हसास हैं, इंतहाई पेचीदा हैं। पाकिस्तान का ये ख़्याल है और पाकिस्तान इस हवाले से शवाहिद भी अफ़गान हुकूमत को दे चुका है कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी की लहर है इसमें अफ़गान सरज़मीन इस्तेमाल हो रही है, और इसी वजह से फिर हम देखते हैं कि दोनों मुल्कों की जो कशीदा एक सूरत हाल है वो दोनों मुल्कों की तिजारत के ऊपर असरअंदाज हुई है। तोरख़म सरहद तकरीबन 26-27 दिन बंद रही, कार्गो गाड़ियों के लिए ये खोल दी गई थी, लेकिन आज बाकायदा तौर पर आम मुसाफिरों के लिए जो पैदल आमद रफ्त होती है, 8 से 10 हज़ार लोग रोज़ाना आमद रफ्त इस सरहद के ज़रिए करते हैं, उनके लिए भी ये सरहद जो है अब आज से खोल दी गई है। कोई 1 महीने बाद ये सिलसिला शुरू हो गया है। एक वहाँ पे जो इमिग्रेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको नुकसान पहुँचा था, फायरिंग की वजह से मुरम्मती काम होना था, तो वो मुरम्मती काम कहते हैं कि जी बहाल हो गया है। अब बाकायदा वीज़ा लेकर जो वहाँ से लोग आ सकेंगे और जो तालीमी सिलसिले में, इलाज के सिलसिले में जो मरीज़ हैं जो इलाज के लिए पेशावर आते हैं तो उनके लिए इजाज़त होगी कि वो यहाँ पे आएँ, और कारोबार के सिलसिले में जो आते हैं ये आमद व रफ्त का सिलसिला जो है ये दोबारा बहाल हो गया है। अब सादिक खान और अमीर ख़ान मुत्तकी के माबैन जो मुलाकात हुई है इसमें इस बात पर इत्तेफाक किया गया है कि एक आला सतही राब्ता जो है ये बहाल होना चाहिए। बहुत नुकसान हो गया, बहुत हो गया, अब मज़ीद नुकसान दोनों मुल्कों का, दोनों मुल्कों की तिजारत का, दोनों मुल्कों की अवाम का नहीं होना चाहिए। अब ये किस कदर बड़ी पेशरफ्त है, ये किस कदर बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की या अफ़गानिस्तान की, इसमें अगर अना का मसला बनाया जाए और अगर ये बात जो है दिल में रख के बैठा जाए कि जी पहले कौन आएगा, पहल कौन करेगा, होना तो ये चाहिए था कि जनाब काबुल से कोई वफ़द आता इस्लामाबाद और फिर
اسلام آباد سے کیوں گیا ہے کوئی وفد کابل؟ تو یہ بہت ساری باتیں اس میں ہونی تو چاہیے کہ مطلب دو طرفہ آمد و رفت کا سلسلہ جو ہے وہ ہونا چاہیے، لیکن اس میں بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں انا کا مسئلہ جو ہے وہ ایک سائڈ پہ رکھنا ہوتا ہے۔ اب اس میں جو امیر خان متقی ہیں انہوں نے پہلے بھی یہ مطالبہ کیا تھا پاکستان سے، اس ملاقات میں بھی انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جو افغان مہاجرین کے انخلاء کا فیصلہ کیا ہے پاکستان نے، اس میں نرمی کی جائے، اس واپسی کے عمل کو یا انخلاء کے عمل کو مرحلہ وار بنایا جائے اور زیادہ سے زیادہ آسانیاں پیدا کی جائیں افغان مہاجرین کے لیے، کیونکہ ایک تو رمضان المبارک ہے، پھر آگے عید آ رہی ہے، 31 مارچ آپ کو پتہ ہے کہ عید کے دن ہوں گے، تو پھر یہ بہت زیادہ مشکل صورتحال سے دوچار ہوں گے افغان مہاجرین۔ میرے ذرائع کہتے ہیں کہ اس حوالے سے اسلام آباد میں حکام کے بیچ میں کوئی ایک ملاقات ہوئی ہے، کوئی ایک اجلاس ہوا ہے، اور اس اجلاس میں یہ تمام مشکلات جو ہیں یہ زیر و غور آئی ہیں، اور اس بات کا امکان بھی ہے کہ کوئی نہ کوئی محدود پیمانے پر نرمی دی جائے افغان مہاجرین کو، اور لیکن اس حوالے سے ابھی تک کوئی باقاعدہ باضابطہ طور پر کچھ کہا نہیں گیا۔ صادق خان بڑی امیدیں لے کر گئے ہیں اور بہت بڑے چیلنجز جو ہیں اپنے کاندھے پر لے کے گئے ہیں، کیونکہ ایک تو یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ایک دو ملاقاتوں کے نتیجے میں یہ حل ہو جائے گا۔ اب جیسے طورخم سرحد ایک بظاہر چھوٹی سی سرحد، ایک انٹری پوائنٹ ہے، وہ دونوں ملکوں کے جو سرحدی حکام ہیں ان کی آپس میں ایک نشست ہوئی، وہ نشست ناکام ہو گئی، دوسری نشست ہوئی، وہ کسی نتیجے کے بغیر ختم ہو گئی۔ پھر جب حکام سے نہیں ہو سکا تو پھر دونوں جانب سے ایک قبائلی جرگہ، علماء کرام کا جرگہ، قبائلی عمائدین اور ٹریڈرز جو تاجر ہیں دونوں ملکوں کے، ان پر مشتمل ایک جرگہ جو ہے وہ تشکیل دیا گیا، بلکہ اس سائڈ بھی جرگہ تشکیل دیا گیا۔ ان دونوں جرگوں کی آپس میں ملاقاتیں ہوئیں، متعدد میٹنگز ہوئیں، پھر یہ اپنا معاملہ لے کر کابل گئے، وہاں سے کچھ ہدایات ان کو ملیں، یہاں کے جرگوں کچھ اسلام آباد سے ہدایات ملیں، متعلقہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہاں سے بھی ان کا رابطہ تھا۔ تو تب جا کے ایک اس بات پہ اتفاق ہوا کہ 15 اپریل تک سیز فائر ہونا چاہیے، اور دونوں ملکوں کی تجارت بحال ہونی چاہیے، اور دونوں ملکوں کے جو لوگوں کی آمد و رفت ہے یعنی سرحد کو کھول دینا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ 15 اپریل تو گزر جائے گی یہ تاریخ، 16 اپریل کے بعد کیا ہوگا؟ کیا 16 اپریل کے بعد پھر اجازت ہوگی کہ ایک دوسرے کے اوپر اسی طرح پھر فائرنگ کرتے رہیں؟ تو یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے، کیونکہ ایک جانب اگر طورخم سرحد کا معاملہ ہے، ایک جانب اگر دونوں ملکوں کی تجارت کا معاملہ ہے، تو دوسری جانب ٹی ٹی پی کا ایک بڑا حساس معاملہ ہے۔ وہاں پر ایسی تنظیموں کی قیادت وہاں پہ ان کی موجودگی، اور ظاہر ہے کہ یہ صرف اکیلے صادق خان کے بس کی بات بھی نہیں ہے کہ وہ بہت سارے مسائل جو ہیں یہ حل کر سکیں۔ یہ اپنا ایک پیغام لے کے گئے ہیں کابل، اور وہاں سے وہ ملاقاتیں کریں گے۔ یہ افغان وزیر خارجہ سے تو ان کی ملاقات ہو گئی، اس کے علاوہ یہ وزیر تجارت سے بھی ملاقات کریں گے، باقی جو وہاں پہ متعلقہ وزراء ہیں ان سے بھی یہ ملاقاتیں کریں گے۔ وہاں سے وہ کیا پیغام لے کر آتے ہیں یا کیا ڈیمانڈز لے کر اسلام آباد آتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ پھر اسلام آباد آ کے وہ بریفنگز دیں گے، اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ ہوگا۔ جب 16 مہینے کی حکومت قائم ہوئی تھی الیکشن سے پہلے، آپ کو یاد ہے بیچ میں پھر نگران حکومت قائم ہوئی تھی، تو وہ 16 مہینے میں وزیر خارجہ تھے بلاول بھٹو زرداری۔ وہ پوری دنیا گھومے لیکن وہ کابل نہیں گئے۔ آج کے جو وزیر خارجہ ہیں، جو نائب وزیر اعظم بھی ہیں اسحاق ڈار، یہ کئی مرتبہ یہ یقین دہانی کرا چکے ہیں کہ وہ بہت جلد کابل کا دورہ کریں گے۔ انہوں نے کابل کا دورہ نہیں کیا۔ تو یہ کہا گیا ہے کہ محمد صادق خان جو ہیں یہ اسحاق ڈار کی ہدایت پر یہاں پہ پہنچے ہیں۔ کچھ مہینے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ایمبیسڈر صادق خان کابل گئے تھے، اور جب پاکستان نے فضائی کارروائی کی تھی تو وہ سارا عمل جو تھا وہ رک گیا تھا، ورنہ اگر وہ کارروائی نہ ہوتی تو پھر شاید بہت سارے معاملات درست ہو سکتے تھے۔ لیکن بیچ میں چونکہ وہاں سے بھی ایسی کارروائیاں سرحدی مقامات پہ ہوئیں، پھر پاکستان میں بھی بہت بڑے بڑے حملے ہوئے، بہت دردناک حملے ہوئے، اور اس میں پھر بتایا گیا کہ جی بہت سارے واقعات کے پیچھے افغانستان کے شہریوں کا ہاتھ ہے، تو وہ ثبوت بھی افغانستان کو فراہم کیے جاتے رہے ہیں وقتاً فوقتاً۔ لیکن یہ جو صادق خان کا دورہ ہے، یہ اس کا خالصتاً مقصد یہ ہے کہ دونوں ملکوں کے بیچ میں جو ایک تعطل بات چیت کا آیا ہے، اس تعطل کو ختم کیا جائے، اور بات چیت کا اور رابطے کا جو ایک سلسلہ ہے وہ دوبارہ بحال کیا جائے۔ ایک اہم سفارتی کامیابی حاصل کی ہے افغان طالبان نے۔ ناروے وہ پہلا یورپی ملک بن گیا ہے کہ جس نے اپنا سفارت خانہ طالبان کے کنٹرول میں دے دیا ہے، اور نجیب اللہ شیر خان کو وہاں کا کیئر ٹیکر مقرر کیا گیا ہے۔ یہ اجازت بھی ناروے نے دے دی ہے۔ اب ناروے آپ کو پتہ ہے یورپ کا
حصہ ہے۔ یورپی یونین کی متعدد رپورٹس ایسی آئی ہیں کہ جس میں بہت سخت تنقید کی جاتی ہے افغان طالبان کے اوپر، ان کی پالیسیز کے حوالے سے، لڑکیوں کی تعلیم کے معاملات ہوں، یا پھر وہاں پہ اسلامی سزاؤں کا نفاذ ہو، یا پھر خواتین کے حقوق ہوں، انسانی حقوق کے معاملات ہوں۔ تو اس حوالے سے یورپی یونین کی جو رپورٹس ہیں وہ انتہائی سخت رپورٹس ہوتی رہی ہیں، سامنے آتی رہی ہیں، اور جس طریقے سے اقوام متحدہ کی رپورٹس، امریکہ کے مختلف دیگر اداروں کی رپورٹس یا انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں ان کی رپورٹس سامنے آتی رہتی ہیں، تو اسی طرح یورپی یونین بھی تنقید کرتا رہا ہے افغانستان کی حکومت کے پالیسیز کے حوالے سے۔ تو یہ ایک اہم سفارتی کامیابی قرار دی جا رہی ہے طالبان کی، اور اس کی دیکھا دیکھی، یعنی ناروے کی دیکھا دیکھی کہا جا رہا ہے کہ باقی یورپی ممالک بھی اسی طرح کی سہولت دے سکتے ہیں طالبان کو، کیونکہ اب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ طالبان افغانستان میں ایک حقیقت ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اس وقت افغانستان پر جو کنٹرول ہے وہ طالبان کا ہے۔ ہوگا کیا فائدہ؟ فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ اب جیسے یورپ میں مقیم افغان شہری ہیں، اب ناروے میں جو افغان شہری ہیں ان کو بہت سارے مسائل کا سامنا تھا، اب جب ان کا سفارت خانہ جو ہے وہ فعال ہو گیا ہے، باقاعدہ افغان طالبان کے ساتھ اس کا لنک ہو گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ جو ناروے میں مقیم افغان شہری ہیں ان کو بہت زیادہ سہولت ہوگی۔ اسی طرح باقی جو یورپی ممالک ہیں جو یونٹس ہیں، تو وہ لوگ بھی جو وہاں پہ یعنی جہاں پہ افغان شہری مقیم ہیں، تو ان کی بھی یہی ڈیمانڈ ہوگی کہ اسی طرح کی سہولت ان ممالک کو بھی دی جائے۔ بات کرتے ہیں افسوسناک واقعات کی۔ آپ کو پتہ ہے علماء کرام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آخری جو افسوسناک واقعہ ہوا ہے وہ کل رات نماز تراویح کی ادائیگی کے بعد قاری نظام الدین یہ جا رہے تھے اپنے گھر، انہوں نے نماز تراویح پڑھائی، یہ حافظ قرآن بھی ہیں اور یہ نائب امیر ہیں جمعیت علماء اسلام ضلع اٹک کے، ان کو نامعلوم افراد نے نشانہ بنایا، شہید کر دیا۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے متعدد علماء کرام کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، اور یہ اب پنجاب میں اس طرح کا واقعہ ہوا ہے، اٹک میں ہوا ہے۔ تو یہ ایک سیریز ہے علماء کرام کو نشانہ بنانے کے حوالے سے۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ حکومت اس حوالے سے کیا سنجیدہ اقدامات اٹھاتی ہے۔ کرک سے ایک ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے، مقامی جو ملیٹنٹس ہیں یہ تنبیہ کر رہے ہیں کرک کے عوام کو کہ آپ جب ملیٹنٹس کا حملہ ہوتا ہے تو اس طرح بندوقیں اٹھا کے ہمارے مقابلے میں نہ اتریں، ہمارا نشانہ آپ نہیں ہیں، یعنی عام شہری نہیں ہیں، ہمارا نشانہ جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز ہیں اور سرکاری لوگ ہیں۔ اب یہ ظاہر ہے کہ کرک ایسا ضلع رہا ہے کہ ماضی میں جو ایک ملیٹنسی کی لہر تھی تو یہ اس سے محفوظ تھا، زیادہ تر ایسے واقعات نہیں ہوئے جنوبی ریجن کے باقی حصوں کی نسبت۔ تو کرک میں بانڈا داؤد شاہ کا علاقہ ہو، بہادر خیل کا علاقہ ہو، تو اس کا ایک محل وقوع ایسا ہے، اور تخت نصرتی کا علاقہ، کہ ایک تو تخت نصرتی کا علاقہ جو ہے یہ پھر پنجاب سے اور میاں والی سے اور لکھی مروت سے ملتا ہے، اور یہ جو بانڈا داؤد شاہ ہے یہ آگے پھر اس سے راستے نکلتے ہیں شمالی وزیرستان، ٹل، کورم وغیرہ وغیرہ، یہ جو قبائلی علاقے ہیں۔ تو یہ بہت ساری صورتحال اب ایسی پیدا ہو رہی ہے کہ وہاں پہ تشویش میں لوگوں کے اضافہ ہو رہا ہے۔ کرک میں حال ہی میں کچھ واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ جب پولیس کی تنصیبات کے اوپر حملہ کیا گیا تو کرک کے عوام بڑی تعداد میں نکلے اور انہوں نے ملیٹنٹس کے مقابلے میں اپنی فورسز کا ساتھ دیا۔ پنجاب کے جو 4 مزدور ہیں ان کو ملنگ زئی علاقہ ہے، منگوچر، ضلع قلات، بلوچستان، یہاں پہ نشانہ بنایا گیا ہے۔ میں جیسے بتا رہا تھا آپ کو کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی اس قسم کے افسوسناک واقعات ہوئے ہیں۔ باقاعدہ لوگوں کو بسوں سے اتارنا، ان کا شناختی کارڈ چیک کرنا اور یہ یقین کر لینا کہ پھر مطلب یہ بندہ جو ہے یا یہ مزدور جو ہے اس کا تعلق پنجاب سے ہے، اور پھر اس کو گولی مار کر شہید کرنا، یہ ایسے واقعات پہلے بھی ہوتے رہے ہیں۔ بلوچستان لبریشن آرمی BLA ایسے واقعات کی ذمہ داری قبول کرتی رہی ہے۔ اب BLA نے ایک تو جعفر ایکسپریس ہائی جیکنگ کا ایک بڑا واقعہ کیا، اس کے بعد نوشکی میں آپ کو پتہ ہے کہ حملہ کیا گیا، اور اب یہ ایک بہت بڑا واقعہ مزید ایک سامنے آیا ہے۔ تو بلوچستان ہو، خیبر پختونخوا ہو، یہاں پہ صورتحال جو ہے وہ کافی تشویشناک ہے، اس قسم کے واقعات کا تسلسل ہے۔ اور پھر جعفر ایکسپریس، بنو کینٹ کا حملہ،
اور اس سے پہلے بھی بنوں میں جو حملے ہوئے اور پھر بہت سارے دوسرے ایسے واقعات کہ جہاں پہ پاکستانی سیکیورٹی حکام کہتے ہیں کہ ان میں افغان شہری ملوث پائے گئے ہیں، تو یہ سارے معاملات لے کر بھی افغانستان کی حکومت سے بار بار یہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ آپ وہاں پہ جو ملیٹنٹس گروپس ہیں یا جو ان تنظیموں کی قیادت ہے ان کو آپ روکیں اور افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ تو ایک بار پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ محمد صادق خان بہت بڑے بڑے چیلنجز لے کر کابل میں موجود ہیں، وہ کیا لے کر آتے ہیں اس حوالے سے جو بھی نئی اپڈیٹ ہوگی میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو یہ کر لیجئے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے، یہ ضرور بتایا کیجئے کہ آپ کہاں سے اور کون سے ملک سے اور کون سے شہر سے مجھے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔